नाज़रीन प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नवाज गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे में ते जेका इहो ख़्यालु कयो पियो वियो त शायदि नो कॉन्फिडेंस मूव जॾहिं हिकु पासे थींदी कामयाबु थींदी या नाकाम थींदी उन खां पोइ मामला कंहिं न कंहिं तरह सां सेटल थियणु शुरू थींदा पर जो नो कॉन्फिडेंस मूव थियण खां कामयाबी खां पोइ जेका नई हुकूमत जुड़ी उनजे अंदरि बि जेके रुकावटूं विधी हुयूं जहिड़े नमूने सां उहो राति जो 12 वॻे सुप्रीम कोर्ट जे जजनि अची पंहिंजो ताला खोलिया कोर्ट जा ऐं उनखां पोइ वञी उहो प्रोसेस शुरू थियो ऐं उनखां पोइ जेको कुझु थियो हिकिड़ो महीनो खनि गुज़री वियो आहे ऐं उन महीने जे अंदरि वज़ीर आज़म साहब बि दौरा कया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि जेको आहे अमेरिका खां वठी चीन ताईं ऐं सऊदी अरब खां वठी UAE ताईं इहे दौरा कया आहिनि पर बहरहाल हिन वक़्तु मुल्क जे मंज़रनामे ते सियासत जे हवाले सां हिकु दफ़ो ॿीहर चूंडुनि जी जेका आहे नवीद या चूंडुनि जी सरगोशियूं शुरू थी वियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे चयो पियो वञे त शायदि हीअ हुकूमत जल्द चूंड न वेंदी उनजा केतिरा ई सबब ॿुधाया पिया वञनि बहरहाल हिन वक़्तु जेका अपडेट आहे उहा अपडेट इहा आहे त या जेका सूरत हाल जो जेको क्रक्स आहे जेको हिन वक़्तु ॿिन्ही पासनि खां उहो इहो आहे हिकु तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान 25 तारीख़ ते जेको आहे इस्लामाबाद ॾे लॉन्ग मार्च करण जो फ़ैसिलो कयो आहे जॾहिं त ॿिए तरफ़ इत्तेहादियुनि जो इजलास थियो आहे जंहिंमें इहो चयो वियो आहे त के बि जल्द चूंड ॾांहुं हीअ हुकूमत न वेंदी बल्कि जेके इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स खां वठी नेब रिफॉर्म्स खां वठी ॿियूं जेके बुनियादी मामला आहिनि मईशत सां लाॻापियल उनखे सिधो करण खां पोइ चूंडुनि चूंडनि ॾे जो फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं लॻे ईअं थो जेको फ़ैसिलो कयो आहे उनमें चयो वियो आहे त हुकूमत मुदो पूरो करण खां पोइ असेंबलियुनि जो मुदो पूरो करण खां पोइ वेंदी अहिड़े क़िस्म जी साॻी ॻाल्हि नून लीग जे पारां बि कई वई आहे नून लीग जी इजलास थियो आहे मुशावरती इजलास लंडन मां मियां नवाज़ शरीफ़ साहब बि उनमें शिरकत कई आहे हिन सॼे मंज़रनामे में जॾहिं लॉन्ग मार्च वेंदो ऐं उनखां पोइ छा सूरत हाल थींदी इन ते गुफ़्तगू कंदासूं असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तजज़ियातनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैयाज साहब। शाहीन कुरैशी साहब किस तरह देखते हैं कि एक मरतबा फिर पंजा आजमाई की तरफ हमारी पॉलिटिकल क़यादत जो है वो जा रही है 25 को लॉन्ग मार्च हो रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने तक जो है वो ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी। देखिए जी दोस्त मैं ये समझता हूँ कि हमें मुल्क के इस बहुत ज़्यादा नाजुक दौर में जब आलमी सतह पर जो है इक़्तिसादी बदहालियों का उरूज है और कई ममालिक और कई दर्जन ममालिक एशिया में और जो हैं लैटिन अमेरिका में अफ्रीका में और हर जगह ये एक इक़्तिसादी बदहाली का बुरा दौर है उस वक़्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी बदहाली ज़ोरों पर है गुज़िश्ता पौने 4 साल के अंदर भी उसमें इजाफा हुआ अगरचे कर्ज़े लेने की सूरत हाल उससे पीछे भी जा रही थी नवाज शरीफ साहब के दौर में लेकिन ये तो एक चीज़ रिकॉर्ड पे है कि इमरान खान के दौर में कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए गए किसी भी माशरे के अंदर सुकून और जो है इत्मीनान पैदा हो तो इक़्तिसादी बेहतरी का कोई इम्कान होता है 200 रुपये के डॉलर पे पहुंच जाना और स्टॉक एक्सचेंज का आलमोस्ट क्रैश कर गया है होता यह है कि फॉर्मली इन द बेस्ट इंटरेस्ट अनाउंस नहीं किया जाता जिस तरह के यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने SPR के शब्बर रिजवी साहब रखे थे वो रिकॉर्ड पे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिवालिया हो चुकी है और इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल मीडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में डिबेट हुई है सवालात हुए हैं। सर यही तो है जो कह रही है इस वक्त की जी सर पाकिस्तान के इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान इक़्तिसादी उस धारे पे खड़ा है कि जहाँ पर एकदम से जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है ऐसी सूरत में एक ऐसी जमात जो कल तक हुक्मरान थी उसकी जानिब से अदम एतमाद की बात का ऐलान कर देना उसके दो पहलू हैं
کہ آئینی طور پر تو احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو وہ جمہوری احتجاج کو پر یقین نہیں رکھتے، اور کیونکہ انہیں جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، اور وہ اس کو انہیں پولیٹیکل گریس اور وقار کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا کہ جن دو سیاسی گروہ یا گروپ یا جماعتوں کی بنیاد پر ایم کیو ایم اور باس کی وجہ سے، بلوچستان عوام پارٹی کی وجہ سے جس طرح وہ حکومت میں تھے، جب ان کے اتحادی الگ ہو گئے تو ان کی حکومت کا جانا عین فطری تھا۔ پی ڈی ایم کا بھی میں اختصار سے بات کروں گا کہ اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی اختلاف کر رہی تھی کہ کوئی بھی ماورائے آئین جو ہے اقدام نہیں کریں گے، کہ جو کچھ بھی ہوگا اگر ان کے فاشزم سے عمران خان کے ہٹنا بھی ہے، بچنا بھی ہے، ملک کو بھی بچانا ہے، تو وہ بھی کوئی آئینی اچھا شکری صاحب، لیکن جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنا فیبروری مارچ کے مہینے تک تو یہ ذمہ داری عمران خان کی حکومت کی تھی کہ وہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی کا، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانا حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ اب جب حکومت ان کے سے چلی گئی، اب اسٹیبلٹی لانا تو اس وقت کی حکومت کا کام ہے، اور حکومت اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کر پا رہی ہے۔ جو تاثر بنا ہے کہ معیشت سنبھل نہیں رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہو رہا، پولیٹیکل جو ہے وہ اپنا جو عدالتوں نے فیصلے دیا، آپ نے دیکھا پنجاب کے حوالے سے، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے اسٹیبلٹی کا جو سوال ہے، وہ جو بال ہے، وہ تو اس وقت کی حکومت کے کورٹ میں ہے۔ نہیں، دیکھیے درست بات ہے، تھیوریٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے اور اقتدار پہ ہوتی ہے موجود، ان کا کام ہے سیاسی، معاشی، ہر طرح کا استحکام دینا، لیکن اگر اس تناظر کو ہم بھول جائیں کہ پاکستان دیوالیہ کے قریب تھا 3.25 سال کے اندر، تو آج ایک دم سے 4 ہفتوں کے اندر کوئی ایسی بڑی کوالٹیٹیو تبدیلی یا معیاری تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور جو ان کا ماضی ہے، جب انہوں نے بالکل کنفرنٹ کی سیاست کی ہے، محاذ آرائی کی سیاست کا اعلان کیا ہے، اس سے استحکام سیاسی کیسے آ سکتا تھا جب معاشی طور پر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جب لوگ ان کی مہنگائی سے پی ٹی آئی کی تنگ تھے، آپ یہاں پر کوئی ایسی قومی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ میں آپ کو ایک سوال کروں گا کہ جو بار بار رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری متحدہ حکومت نہ ہوتی ہم اقدامات لے چکے ہوتے، تو وہ بھی اسی طرح کے اقدام لے سکتے تھے جو کہ عمران خان لیتے رہے کہ مخالفین کو گرفتار کر لیں، اور اسی طرح جو ہے رانا ثناء اللہ اور لیکن شاہین اتحادیوں کی وجہ سے وہ ایسے اقدامات بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ جو ہے وڈرا کر سکتے ہیں وہ سبسڈیز جو کہ پیپلز پارٹی کبھی اگری نہیں کرے گی کہ آئی ایم ایف کی ان کنڈیشنلٹیز کو آپ انڈورس کر دیں جن کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو فوری طور پہ وفد گیا ہمارا بات کرنے کے لیے، وہاں سے کہا گیا کہ 2 بلین مزید جو ہے $2 بلین مزید دینے کی بات ہوئی ہے۔ پھر سعودی عرب ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے، پھر ہمیں امیدیں تھیں یو اے ای کی طرف ہم گئے، چائنا سے ہماری جو امیدیں تھیں، یا جس طرح کہا جا رہا تھا کہ اس سارے موو کے پیچھے امریکہ ہے، تو اس وقت تو ہماری جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہمیں فوری ریلیف چاہیے، وہ کہیں سے کوئی بات بن نہیں پا رہی ہے۔ درست ہے کہ بالکل فوری ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے، اور بات یہاں پہ یہی ہو رہی ہے کہ کیا ایسی سخت گیر پالیسی اسٹرکچرل ریفارم کے حوالے سے لائی جائیں کہ جس کے اندر عوام کے اوپر بوجھ بلا شبہ بڑھ جائے، لیکن کل کو آنے والے 1-2 سال کے اندر آپ فائنینشیل ٹریک پہ اس سطح پہ چلے جائیں کہ کل کو آپ پاکستان ایک دیوالیہ ریاست کے طور پر سامنے نہ آ سکے۔ لیکن جو ملک کی ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس سیاسی سچویشن ہے، اس کے اندر ایک سیاسی قربانی تقاضا ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایک نیشنلسٹ سٹانس لے لیں تو وہ کیسے لیں گے کہ جو سب سے زیادہ دعوے دار تھے کہ بھئی جو یہ اورنج ٹرینیں اور دیگر جو ہے انفراسٹرکچر پہ ہیوج اماؤنٹ لگا کر نواز شریف کی حکومت اتنے زیادہ قرضے سر پہ چڑھا گئی ہے، تو ان سے تو زیادہ قرضے خود عمران خان کی حکومت میں لیے گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا چین سرکل ہے
کہ قرضوں کی جو ہے ایک ایسی سیچوریشن پوائنٹ آ چکی ہے جہاں پوری قوم کو تمام اداروں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ہماگیر پالیسی اختیار کرنی ہے، ورنہ اس میں کوئی جادوگری نہیں دکھائی جا سکتی. اور اگر آپ 4 سال کے ٹینیور کے اوپر دیکھیں نہیں، جادوگری کی بات نہیں ہے نا سر. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ مسلم لیگ نون ہو، یہ JUI ہو، یہ کوئی نئی جماعتیں نہیں ہیں. ان کو پتہ تھا ملک کی معیشت کا صورتحال کا، ان کو پتہ تھا کہ اگر عمران خان نے، جس کو اب یہ بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، وہ بھی وہ بچھا چکا تھا، اس کے باوجود اس کو ہٹایا گیا، تو ان کے پاس کوئی سچویشن کا ریزالو تو ہونا چاہیے تھا. اب تو لگتا ہے کہ ان کے پاس ریزالو نہیں ہے. دیکھیے بالکل آپ کی بات میں کوئی ابہام نہیں ہے، 100% درست بات ہونے کے باوجود جو میں یہ بات کہوں گا کہ کون سی پاکستان کی جمہوری اور عوام سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت جب یہ دیکھ رہی تھی کہ ساری معیشت جو ہے کھائی کی طرف جا رہی ہے، ڈیپ ڈاؤن جا رہی ہے اور یہ پہاڑ سے کھسک چکی ہے، بالآخر اس نے جا کے نیچے کھڑا ہونا ہے، اور کیا وہ اس کا منتظر رہتے کہ یہ حادثہ ہو جائے تو پھر ہم آئیں گے ہمارے ہاتھ صاف ستھرے ہوں؟ اور جبکہ انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کے آنے والے سال میں انتخابات کے انجینئرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی تو الیکشن انجینئرنگ بھی ہو رہی تھی، کیا وہ آنکھیں موند کر الیکشن ریفارم نہ تبدیل کرتے اور پورے ٹینیور کے بعد اور پوری معاشی تباہی کے بعد آ جاتے؟ تو یہاں پر یہ بات پاکستان کے میڈیا میں بھی ہو رہی تھی کہ عوام کہیں گے کہ آپ تماشا دیکھتے رہے ہیں اور ہماری زندگی جو ہے برباد تھی، ویران تھی، اجیرن تھی اور جینا مشکل تھا، اور آپ جو ہیں اپنے کیس. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے تو بات کھول دی ہے، پتے کھول دیے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے اور جنرل باجوہ کے اختلافات تھے 2 معاملات پر، ایک بوزدار کے معاملے پر اور ایک جو ہے وہ DGI کے معاملے پر، جس کی وجہ سے اس کی حکومت ختم کی گئی ہے. دیکھیے جی، عمران خان آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں. جو باتیں عمران خان گزشتہ 2 ماہ میں کہہ چکے ہیں، اگر کسی اور نے کیا ہوتا تو اس کے ساتھ علی وزیر سے بھی برا حال ہوتا. اور کیا ایسا کہا ہے؟ کیا ایسا کہا ہے جو نواز شریف نے نہیں کہا تھا یا مریم نواز صاحبہ نے نہیں کہا تھا؟ دیکھیے یہ ان کے وجہ سے میں خود جو ہے اپنے سیاسی تجزیے میں عمران خان کو ایک سلیکٹڈ جو ہے سیاستدان اور حکمران پارٹی سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد میں سلیکٹرز کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں، اور جس کا ریگریٹ بھی سامنے آتا ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی جو ہم گزشتہ 3.25 سال بات کرتے رہے کہ سر آپ پرانے سیاسی تجزیے کار ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان اکنامک کولیپس کے اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ جس کی ذمہ داری نہ باجوہ ڈاکٹرائن لے سکتی ہے، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے سکتی ہے. یہ ایسا ایک فکس سچویشن ہے کہ گویم مشکل بگر نہ گویم مشکل. تو آج جو ہے وہ تنقید ضرور کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کر رہی کہ بھائی آپ یہ کس طرح پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کو اس طرح چیلنج کر رہے ہیں. اور آپ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قریش صاحب آپ پرانے سیاسی اپنا تجزیہ نگار بھی رہے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں. 90 کی پوری دہائی ہم نے دیکھا کہ IGI بنائی گئی، کس طرح بنائی گئی. اب تو اس کے ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہیں اپنا اصغر خان کیس کے حوالے سے. اور پھر کس طرح نواز شریف نے اسی طرح لاڈلے پن کا مظاہرہ کیا، جہانگیر کرامت کو سیک کیا، اور پھر اس طرح ہوا. اور پھر آگے چل کے عدالتوں نے بھی بحال کر دیا. پھر کاکڑ صاحب کا فارمولہ آیا، پھر جو واقعہ ہوا پھر اس کے لاڈلا پن ہمیں نظر آیا، دوسری مرتبہ بھی اس نے لاڈلا پن دکھایا. تو یہ تو پھر لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس دور میں بھی 2/3 میجارٹی دلوائی. وہ تو اپنا بار جو ہوتا ہے بیگیج اپنا اٹھا لیتے ہیں. نہیں دیکھیے، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ باپ جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ 8 آنے کا اونٹ بھی لے کر نہیں دے سکتا. ایک وقت جو ہے وہ 50 روپے کا کہیں اونٹ مل رہا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا 2 لے لو. پورے عالمگیر سطح پر سیاست اور معیشت اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں
کہ یہ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور بھی طاقتور ملک ہے لائک امریکہ، ان کے بھی یہاں سب سے بڑی جو بحران ہے وہ معاشی ہے اور معیشت کا ہے. تو آج سب سے پہلا تجزیہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے معاشی استحکام کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے آج کولڈ وار کا اور اس طرح کی سیاست نہیں ہے جو ماضی میں بہت اہم ہوتی تھی. تو آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے نہیں ساری چیزوں کو ایبزارب کر سکتی، اور یہ براہ راست جو ہے اکنامک فیلئر، اقتصادی طور پر دیوالیے پن کی ذمہ داری اچھا سر، پاکستان کی زرداری establishment صاحب میں آنی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی وکٹری یہ لی ہے کہ لاڈلا نمبر 1 اور لاڈلا نمبر 2 میدان میں ہیں، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. تو آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ ایک لاڈلا نمبر 1 بھی ہے، ایک لاڈلا نمبر 2 بھی ہے؟ جی ہے، بالکل. اچھا، میں پوچھ رہا تھا کہ زرداری صاحب نے جو کہا کہ اس کے پاس آؤٹ آف باکس اپنا سولوشنز ہیں، اس نے آ کے پریس کانفرنس کی، تو وہ آؤٹ آف باکس سولوشن آپ کے خیال میں ابھی تک کیوں نہیں ہے، منظر عام پہ نہیں آئے ابھی تک جو ہے؟ آؤٹ آف باکس سولوشن منظر عام پر اس لیے نہیں آ سکتے کہ بہت ساری باتیں ابھی تک منظر عام پر نہیں ہوئی. آخر وہ کیا عوامل تھے کہ ایک پوری آلموسٹ اہم ممبران کابینہ کو لے کر شہباز شریف کو وہاں لندن جا کر مشاورت کرنا پڑی، کہ جس کے اندر شیخ رشید اور اسی طرح گیٹ نمبر 4 کے سیاستدان باتیں کرتے رہے ہیں کہ 20 مئی تک اعلان ہو جائے گا. تو یہ کسی جانب سے بالکل یہ بات آئی کہ بھئی اپوزیشن کو، جو کہ آج موجودہ حکمران ہیں، ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے، یہ ڈالر اور اسٹاک ایکسچینج دیکھیے، تو برائے کرم یہاں پر ایک الیکشن کا فوری طور پر اعلان کر دیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاشزم جو عمران خان کر رہے ہیں، آج ان کے اس مطالبے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز آئینی حق اپنی جگہ پر ہے احتجاج کا، لیکن ان کا ماضی بھی ایک اتنا عیاں ہے سب کے سامنے کہ وہ 126 دن بیٹھے رہے اور الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں. کیا وہ پارلیمنٹ کی تقدیس کی بات کرتے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ کو جو ہے ایک ذلت آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں. آج وہاں استعفے دے کے دوبارہ سے بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہیں کھا رہے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو برباد کیا ہے، اور آج بھی وہ اسی. اچھا سر، اب تو بات سامنے آ گئی نا، آپ نے خود کہہ دیا گیٹ نمبر 4 سے کہا گیا کہ آپ جو ہے الیکشن کی طرف جائیں، اور اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب گئے ادھر، اور آپ کے پرانے کامریڈ نجم سیٹھی نے تو اپنے تجزیوں میں اپنے فرائیڈے ٹائمز کے اندر بھی لکھ دیا، اور پھر اپنے شوز کے اندر بھی یہ بات کھول دی کہ کہا گیا اس حکومت کو کہ بھئی اب الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ وہ جو پریشر ہے پی ٹی آئی کا وہ سسٹین نہیں کر پا رہے ہمارے گیٹ نمبر 4 کے مکین جو ہیں. نہیں، دیکھیے، جو اس طرح کے ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ ہمیشہ سے بین اور چڑیا کا جو استعمال کرتے ہیں نا، انڈیپینڈنٹ جو مبصرین ہیں وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں رکھتے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ بھی حقیقت ہے، اور لہٰذا زیادہ بہتر سولوشن یہ ہوگا کہ ریشنلائز کر کے یہ بھی بات مان لی جائے. آخر کار یہ کھیل کھلواڑ کب تک ہوتا رہے گا؟ پاکستان کی آج اس نہج پہ پہنچ چکی ہے سیاست کہ ایک سیاستدان تمام انسٹیٹیوشن، یہ صرف وہ فوج کو کل نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل رہیے، وہ اس سے پہلے پاکستان کی عدلیہ کو براہ راست جو ہے ٹارگٹ کر چکے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ہے براہ راست کر چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو براہ راست وہ چیلنج کرتے ہیں، اور وہ کسی سیاسی جماعت کے کارندے انہیں قرار دیتے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو وہ بکاؤ میڈیا کہتے ہیں. تو وہ کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے استحکام اور جو ہے پازیٹیوزم کو لے کر نہیں چل رہے. لہذا میں نہیں سمجھتا، میں عمران خان کے اس اقدام کو ایک فاشسٹ اقدام سمجھتا ہوں، گرچہ وہ اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے اب کنفرنٹیشن کی طرف، کیونکہ جو زرداری صاحب نے جو کہا ہے، میرے خیال میں اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اس پریشر میں اپنا موجودہ حکومت نے نہیں آنا. بھلے اسٹیبلشمنٹ اس پریشر کو فیل کرے اور تجویز دے، لیکن اتحادیوں نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم
اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے تک ہم حکومت کریں گے اور کوئی آئینی طریقے سے ہمیں کوئی ہٹا سکتا ہے تو وہ ہٹا دے. ریاض صاحب، آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا ذکر کیا. انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں کہ وہاں پر ان کی حکومت کو جوڈیشل مارشل لا کے تحت چودھری افتخار نے گیلانی صاحب کو اڑا دیا، راجہ پرویز اشرف آئے، لیکن انہوں نے ایک میسج دیا کہ 5 سال کا ٹینیور مکمل ہوگا. اسی طرح اس کے بعد نواز شریف کے 5 سال انہوں نے پورے کروائے، ورنہ جس طرح دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے عمران خان، اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے دیتی تو وہ 5 سال نہیں ہونے تھے. یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری سیاست کو جاتا ہے، اور آج پھر جو ہے ان کا یہی جو ہے اپروچ ہے کہ ہم اصولی سیاست کریں گے. تمام ادارے اپنا اپنا رول خود ادا کریں، بجائے یہ دعوت دیں کہ آپ آئیے ہماری مدد کیجیے. وہ ان کا قومی فرض ہے، کیونکہ جنہوں نے سانپ پالے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی نہیں. سر، زرداری صاحب کی قربانیوں کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں تو آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ایک سٹنگ گورنر کو جو ہے اپنا سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا، اس کی کابینہ کے فیڈرل کیبنٹ کے ممبر شہباز بھٹی صاحب کو شہید کر دیا گیا. پھر میمو گیٹ کے نام پہ جو اپنا ایک ہوا کھڑا کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ غداری کے القابات دینے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی. تو وہ تو ظاہر ہے وہ ایک اور چیپٹر ہے. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کا جو منظرنامہ ہے جس میں حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس پریشر میں نہیں آئیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پرسوں اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہوگی، تو فیڈرل کیبنٹ کا جو ہے سیاسی جو پارہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، انالائز کس طرح کریں گے، کیا ہوگا؟ بالکل جی، جو بھی ہے اس ملک کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو، لیکن سیاست اصول پر مبنی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ایک جمہوری عمل کے بعد حکومت بدلی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں، اور اس طرح کوئی بھی فاشسٹ انداز کے ساتھ ایک جو ہے یہاں پر مہم جوئی کر کے جو آنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کل کی پریس کانفرنس جو ہے عمران خان کی دیکھیے، اس کے اندر بہت ساری فتنہ گیری موجود ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کھلی بات کبھی نہیں ہوئی تھی، کہ جن کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایکس سروس مین اور ان کی فیملیز کی تعداد 35 لاکھ بنتی ہے. وہ باقاعدہ ذکر کر رہے تھے کہ ایکس سروس مین بھی نکلیں اور دیگر بھی نکلیں. تو جس نہج کے اوپر یہ سیاست لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کی جمہوری قوتوں کو اپنے جمہوری الائنس بناتے ہوئے اس وقت جو حکومت میں ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں، ان تمام لوگوں کو پاکستان کے فیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے. سر یہ بات غلط ہے نا، وہ تو ظاہر ہے جب بھی آدمی نکلتا ہے کوئی اپنا جدوجہد کے لیے تو وہ جو اس کی پولیٹیکل کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے ان لوگوں کو تو کال دیتا ہے نا. آپ دیکھیں یہ ایک سروس مین اور حمید گل صاحب اور یہ تو عمران خان کی ظاہر ہے وہ کنسٹیٹوئنسی ہے، پرانی کنسٹیٹوئنسی ہے، جب وہ اس کے پاس ایک سیٹ ہوتی تھی یا شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہے. درست بات کر رہے ہیں آپ، اور اسی وجہ سے عوام اس پر رائے دہی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیاستدان قومی سطح کا حکومت سے نکلنے کے بعد، وہ چاہے محترمہ بے نظیر شہید ہوں، چاہے ایون نواز شریف ہوں، اس وقت اس طرح فوجیوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کرتے تھے، اگرچہ یہ واضح ہوتا تھا کہ پی ٹی وی کے گیٹ کون پھلانگ رہا ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی وی کے نہیں، یہ جی ایچ کیو کے گیٹ پھلانگ رہے ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا. تو یہ سوال پاکستان کے عام شہری، پاکستان کے جمہوریت پسندوں، پاکستان میں ایک جمہوری پاکستان کے جو ہیں حامیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی گیم ہے کہ جہاں ڈکٹیٹ دیا جا رہا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سر دیکھیں نا، اب دیکھیں اپنا قریشی صاحب، عمران خان نے تو اپنے تئیں بہت خوفناک کام کرنے کی کوشش کی. جس طرح اس نے آ کے اپنا جو ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے پر جس طرح کی روش اس نے اختیار کی، اور اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی لیے کسی خاص پوسٹ پر کسی خاص آدمی کو رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس کو پتہ تھا نہیں تو پھر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. اس کا مطلب ہے ایک فرد کے علاوہ اس انسٹیٹیوشن کی باقی کمانڈ کے بارے میں وہ ایک سوال کھڑا کر رہے ہیں.
یہ تو بالکل خوفناک قسم کی لینگویج ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب تک اس کی اس زبان کو کے اوپر جو رد عمل آنا چاہیے وہ کہیں سے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا ڈی جی ایس پی آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں گھسیٹا نہ جائے، سیاست میں ہمیں نہ، لیکن یہ جو زبان ہے وہ زبان کوئی قابل قبول تو نہیں ہے. میں فیاض صاحب اس کے اندر ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ آئی واش ہے اس کو بھی قوم کے سامنے لانا ضروری ہے کہ جب وہ جنرل فیض سمیت تمام نام لیتے ہیں اور جس کے اندر ان کا اپنا نیریٹو غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ میں ان کو اس وقت تک آئی ایس آئی کے سربراہ تک رکھنا چاہتا تھا جب مجھے لاسٹ جون کے اندر پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے عدم اعتماد لانی ہے، تو اس سے ان کا یہ امریکن نیریٹو کا جعلی جو ہے وہ اس کی تردید ہو جاتی ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا جس لیے میں نے بات چھیڑی ہے، اگر یہاں پر آصف علی زرداری ایک ضمنی سوال کے جواب میں جب ان کو جنرل فیض کے بارے میں کیا جائے تو وہ فوری طور پر اس کا کہتے ہیں اور اسی شان کو جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر آگے اس کی جو ہے وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں. لیکن جو بار بار جو ہیں عمران خان جس طرح جنرل فیض کا نام اور جتنی بار لے چکے ہیں اس کے اوپر وہ رد عمل نہیں دیا جاتا. کل جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی آرمی کو نیوٹرل رہنے کے لیے کہا اور انہی نیوٹرل کو جس طرح جانور کہتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں یہ سوالات ہیں کہ کیا وہ کوئی ایسے تضاد کو کھیل رہے ہیں کہ جس طرح سر نیوٹرلٹی والے سوال پہ میرا بات سنیے، جس طرح کیانی کے دور میں اور جو ہے مشرف کے دور میں ایک اندرونی تضاد تھا کہ وہ جو ہے سٹک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور جنرل کیانی جو ہے چودھری افتخار کی تحریک میں چودھری نثار کے ذریعے جو شروع کروائی گئی شہباز شریف کو دے کے عدلیہ کی تحریک، اس کے نتیجے کے اندر ان کی چھڑی اتروا کر دوبارہ کیانی صاحب کو دی گئی. کوئی ایسی چیزوں کی طرف انسانی ذہن جو پاکستان کی سیاست پہ کڑی نظر رکھتے ہیں. نیوٹرلٹی کی جو بات ہے آپ کے خیال میں جب گیٹ نمبر 4 سے یہ ہدایتیں آ جائیں کہ الیکشن کروائیں جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کیبنٹ لے کے لندن جانا پڑے، پھر تو وہ نیوٹرلٹی نہ رہی نا، اس کا مطلب بالکل نہیں ماننا چاہیے، بالکل نہ یہ نیوٹرلٹی ہے، یہ نیوٹرلٹی ایک دکھاوا ہے. پاکستان کوئی ایسی جو ہے کوئی مضبوط اقتصادی صورتحال میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی مزید ایکسپیریمنٹیشن کر سکیں. دبے دبے لفظوں میں پاکستان کے کمزور سیاستدان بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس میں نون لیگ والے بھی شامل ہیں جو کہ ہمیشہ بڑی کمزور بات کرتے ہیں، سوائے انہوں نے 2 نیمنگ کی ہے جا کر نواز شریف نے جنرل باجوہ کا اور فیض کا نام لیا، ادروائز وہ کمزور پالیٹکس کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن آج بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں تیرنے کے لیے نہ کہا جائے. تو جب نیوٹرلٹی تو ختم ہو جاتی ہے جب اس ملک کا اس وقت کا وزیر اعظم یہ کہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، یا وزیر داخلہ آن ریکارڈ ہیں کہ ہمیں جو ہے دیوار کے ساتھ نہ، ہمیں باندھ کر تیرنے پہ مجبور نہ کیا جائے. تو نیوٹرلٹی تو ختم ہو چکی ہے. تو یہی پاکستان کے اندر سوال ہونے والا ہے. اور پاکستان کی اپوزیشن جو ہے، حکمران اپوزیشن، اس وقت پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ درجہ جو ہے پریکٹیکلی ڈیفیکٹو وہ اپوزیشن ہے، اور جو حکومت ہے وہ ڈیفیکٹو حکومت عمران خان کی ہے، کیونکہ پاور جو ریلائی کر رہی ہے وہ عمران خان کی کر رہی ہے. جہاں پہ بھی وہ کریز سے نکلتے ہیں کوئی بھی امپائر انہیں نہیں کہتا کہ کریز میں جائیے ورنہ آج کی وکٹ اڑ جائے گی. کریز سے باہر نکل کر کھیلنا فاؤل ہوتا ہے، لیکن وہ مسلسل کریز سے باہر نکل کر کھیلنے ہیں اور انہیں کوئی امپائر نہیں کہہ رہا برائے کرم کریز میں جائیے. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نامیرا تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب سان گڈ گفتگو تامدی. جی ملک کے اندر گرمی پد پورے پاکستان میں وڌيل आहे، तीअं मुल्क जो सियासी गर्मी पद बि जेको आहे उहो तेज़ी सां वधंदो पियो वञे. 25 तारीख़ यानी अॼु हिकिड़ो ॾींहुं विच में आहे ऐं 25 तारीख़ ते इस्लामाबाद में PTI जो शो हूंदो ऐं हुकूमत बि इहो फ़ैसिलो करे चुकी आहे त कंहिं बि तरह ते उहा जेका
आहे जल्दी अर्ली इलेक्शन तरफ़ न वेंदी। छा मसइलो थींदो उहो ई जेको अॻे धरणो हुयो तमामु डिघे अरसे ताईं महीननि जा महीना कंटेनर ते बीह छा इमरान ख़ान ऐं उन जा साथी हुकूमत रहण खां पोइ उन तरह जे कंहिं धरणे तरफ़ ईंदा, या हीअ हुकूमत जेका जीअं राणा सनावला जी ॻाल्हि पई थिए त जेकॾहिं असांजा हथ ॿधा न वञनि त असां इन धरणे खे राणा सनावला जे बकौल त इस्लामाबाद त छा कंहिंखे घर खां बि निकिरण न ॾींदुसि, छा उन तरह जो तरीक़ेकार इस्तेमालु कयो वेंदो, हुकूमत कहिड़ी हिकमत अमली इख़्तियार कंदी। ऐं मुल्क जो सियासी मंज़रनामो हिन सॼी जेका आहे जेका टग ऑफ वार आहे, जेका छिकताण आहे, उहा मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते कहिड़ा असर विझंदी, इहे सवाल आहिनि जेके सुभाणे परीं ऐं ईंदड़ ॾींहंनि ताईं मुल्क जे दानिश्वरनि, मुल्क जे जेको आहे सियासी तजनिगारनि, उनखां अलावा मुल्क जे सियासतदाननि खां पुछा वेंदा ऐं धरती TV जे पारां उन हवाले सां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ नुक़्ते निगाह खां आगाह करण जो सिलसिलो जारी रहंदो आहे। जो कि प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाच खे इजाज़त सदाईं गॾु।